अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। इस खबर के साथ आपके सामने हाजिर हूं कि सुप्रीम जुडिशल कमीशन जहां दो जजेस की मुकर्रर यानी सुप्रीम कोर्ट में उनकी एलिवेशन का मामला था, उस पर बड़ा फैसला कर लिया गया है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जमाल खान मंदूखेल को सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट करने की जुडिशल कमीशन ने सिफारिश कर दी है, जबकि 4 जजों को, सिंध हाई कोर्ट के 4 जजों को बाईपास करके 5वें नंबर पे आने वाले जज जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब का नाम मौखर कर दिया गया है। आज उस हवाले से पाकिस्तान बार की हड़ताल भी थी, और इस हड़ताल जो वकला की हड़ताल थी वो रंग लेकर आई, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपनी तरफ से जो नाम इनिशिएट किया था वो नाम तकरीबन उस पर जो फ़ैसला वो मौखर हो चुका है। ज़राए का ये भी कहना है कि वो फ़ैसला अब नहीं हो सकता, क्योंकि न फ़कत उस पर बड़ी तनकीद हुई, लेकिन बार मुतहरक हो गई, वकला मुतहरक हो गए, और मामला एक तहरीक की तरफ जाने लगा था। और आज जुडिशल काउंसिल का जो इजलास हुआ था उसमें मज़ीद क्या कुछ हुआ है ये सब हम आपको बताएंगे, लेकिन ये भी बताएंगे कि ये जो पाकिस्तान बार काउंसिल जो सियासत कर रही है वो किस किस्म की सियासत है। वो हड़ताल का ऐलान तो कर देती है, लेकिन जुडिशल काउंसिल में पाकिस्तान बार काउंसिल की नुमाइंदगी कौन कर रहा है, ये सब हम इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उन दोस्तों से गुजारिश है जो चैनल पहली बार देख रहे हैं या जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करें ताकि ताज़ा वीडियो अपडेट्स आपको मिल सकें। तो नाज़रीन, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सदारत में आज सुप्रीम जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, और उस इजलास में 2 जजों की एलिवेशन का मामला था। यानी ये सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस की जो ओहदे हैं वो खाली हैं। एक तो जस्टिस फैसल अरब जो कोई 7-8 माह पहले रिटायर्ड हो गए थे, और जस्टिस मंजूर मलिक हाल ही में रिटायर्ड हुए हैं। तो 2 जजेस की खाली जगहों पे को पुर करने के लिए इजलास तलब किया गया था। लेकिन इस इजलास से पहले एक तो सिंध हाई कोर्ट से एक जज को नामज़द किया गया था, और नामिनेशन वो चीफ जस्टिस का सवाबदीद होती है, फिर जुडिशल कमीशन में मामला आता है। और एक नाम बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जमाल मंदूखेल साहब का वो इनिशिएट किया गया था, उसकी तो आज मंजूरी दे दी गई है। लेकिन इस इजलास में जो सिंध हाई कोर्ट के 5वें नंबर पे सीनियर जज यानी जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब थे, उनकी एलिवेशन, उस पर बड़ा रफड़ा पड़ा था। वकला बरादरी तकरीबन तहरीक के लिए तैयार हो गई थी, और 13 जुलाई जिस दिन जुडिशल कमीशन का इजलास हो रहा था उस दिन पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से तमाम सूबाई बार्स को हिदायत की गई थी कि वकला हड़ताल करें, अदालतों में पेश ना हो, और कुछ कदर वो हड़ताल कामयाब भी हुई। ये काल ही बड़ी होती है कि वकला को मुतहरक किया जाए, और ये चीफ जस्टिस का सवाबदीद था कि वो किसका नाम इनिशिएट करें। लेकिन उसका पस मंज़र है कि ये है कि सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन के लिए चीफ जस्टिस ने सिंध हाई कोर्ट के 4 बशमूल चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट उस समेत 4 सीनियर जजों को नज़रअंदाज किया। तो आम लोग भी ये बात समझ सकते हैं कि चीफ जस्टिस खुद एक नीचे जो बंदा बैठा हुआ यानी जज जो बैठा हुआ 5वें नंबर पे, उसको लेकर ऊपर सुप्रीम कोर्ट में लेके आते हैं। चीफ जस्टिस को, पेनी जज को यानी सीनियर तरीन जज को, और उसके बाद 2 जज और हैं उनको बाईपास किया जा रहा है। ये इस पर सिंध जो बार काउंसिल है, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, उन्होंने करारदाद जो है वो मंजूर की। उसके बाद पाकिस्तान बार काउंसिल ने करारदाद मंजूर की, और आज जो जुडिशल कमीशन का जो इजलास हुआ था उसमें आपको यहाँ यह बताना ज़रूरी है कि पाकिस्तान बार का इस हवाले से मुतहरक किरदार है। पाकिस्तान बार काउंसिल, बार और बेंच जैसे के मोहतरम जजेस खुद कहते हैं कि वो एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। तो बार काउंसिल ने ये जो हड़ताल की, उस हड़ताल का एक रीज़न भी था, उस काल का एक रीज़न था, ये एहतजाज प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाना था, और रिकॉर्ड पे आ भी गया। और उस एहतजाज के नतीजे में जो जुडिशल काउंसिल जुडिशल कमीशन ने जो फैसला करना था या जो जहन बनाया हुआ था वो नहीं कर सके। लाजमी बात है, इस जुडिशल कमीशन का हिस्सा जस्टिस कादी फायज़ साहब भी हैं, और उन्होंने इस इजलास में इस एहतजाज का हवाला भी दिया होगा कि ये एहतजाज हो रहा है, वकला एहतजाज कर रहे हैं, और आप नज़रअंदाज करें सीनियर जजों को।
یہ معاملہ سب سے پہلے جیسے کہ اس سے پہلے جو ہم نے ولاگ کیا تھا اس میں بھی اٹھایا تھا اور حامد خان کی تقریر کا حوالہ دیا تھا کہ انہوں نے جو جسٹس وقار احمد سیٹھ کی درخواست تھی اس میں وہ وکیل تھے، وہ مرحوم پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، خاص عدالت جو سنگین غداری کیس میں تھی اس کے سربراہ تھے، اور پرویز مشرف کو غداری کرنے پر موت کی سزا سنائی، نہ فقط موت کی سزا سنائی لیکن 3 دن تک ڈی چوک میں ایک عامر کی لاش ہے وہ ایک عبرت کا مقام بنانے کے لیے لٹکانے کی سزا بھی تجویز کی۔ لیکن بعد میں وہ جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اب بنے جسٹس امیر بھٹی صاحب انہوں نے، اور مظاہر اکبر نقوی صاحب وہ بھی سپریم کورٹ میں ایلیویٹ ہوئے جسٹس کھوسا کی کرم سے، مہربانی سے، وہ بھی جونیئر تھے، ان کو بھی بٹھا دیا ادھر۔ تو یہ جو ایلیویشن ہوتی ہے اس میں سینیارٹی کا جب خیال نہیں رکھا جاتا تو وکلاء میں اضطراب پایا جاتا ہے۔ لیکن آج بھی جب جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہو رہا تھا تو جو خوش دل خان ہیں پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین، ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ پاکستان بار کونسل کی جو ریزولیوشن تھی، جو قرارداد انہوں نے پاس کی تھی، جو یہ فیصلہ کیا تھا ہڑتال کا، وہ کاپی چیف جسٹس صاحب کو انہوں نے ارسال کر دی، وہ دے کے آیا خود، تو انہوں نے احتجاج ریکارڈ بھی کروایا۔ لیکن مزے کی بات ہے کہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل ایک پروویژن ہے، آئینی تقاضا ہے کہ جوڈیشل کمیشن جب سپریم کورٹ میں ججوں کو ایلیویٹ کرے گا، سپریم کورٹ میں نامزدگی کرے گا، تو ایک نمائندہ اس کمیشن میں وہ پاکستان بار کونسل کا بھی ہوتا ہے۔ لیکن پاکستان بار کونسل نے اختر حسین صاحب کی جو مدت پوری ہونے کے بعد، مکمل ہونے کے بعد ابھی تک کوئی اپنا نمائندہ مقرر نہیں کیا۔ یہ ایک طرف دیکھا جاتا ہے کہ پاکستان بار کونسل کھڑی ہو جاتی ہے ایسے معاملات میں کہ سینئر جج سندھ ہائی کورٹ کے 4 ججز ان کو نظر انداز کر دیا گیا اور 5ویں نمبر والے جج کو سپریم کورٹ میں ایلیویٹ کیا جا رہا ہے، اس معاملے پہ تو کھڑی ہوئی، یہ ٹھیک بات ہے، ان کو لگی کہ یہ ناانصافی ہو رہی ہے۔ لیکن جوڈیشل کمیشن جو کہ فورم ہے اس طرح کی تقرریوں کا، اس میں بار کونسل کا نمائندہ موجود نہیں۔ تو اس کا سبب ہم نے پوچھا، ایک سینئر جرنلسٹ ہے ہمارے، ان کی بات بار کونسل کے نمائندوں سے بھی ہوئی ہے، تو حسنات ملک صاحب، انہوں نے یہ مجھے بتایا کہ بنیادی طور پہ اس وقت پاکستان یہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے انتخابات ہو رہے ہیں اور احسن بھون وہ خود امیدوار ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ سارے معاملات سپریم کورٹ بار کے انتخابات کے بعد حل ہوں، اور پاکستان بار کی طرف سے 3 امیدوار، متوقع امیدوار وہ سامنے آئے ہیں جوڈیشل کمیشن کے ممبر کے طور پہ۔ ایک تو یوسف لغاری کا نام سامنے آ رہا ہے، دوسرا اختر حسین صاحب خود پہلے جو رہے ہیں وہ، اور تیسرا یاسین آزاد صاحب کا۔ یہ 3 نام سامنے آئے ہیں، اور احسن بھون صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اگر ان میں سے ایک کو نامینیٹ کر دیا جاتا ہے تو باقی 2 مطلب وہ ناراض ہو جائیں گے اور میرے انتخابات پہ اثر پڑے گا۔ تو یہ لازمی بات ہے، حامد خان کے مقابلے میں آ رہے ہیں احسن بھون، سردار لطیف کھوسا کے مقابلے میں، تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پینل وہ جیتا ہے۔ لیکن یہ جو کانسٹیٹیوشنل پروویژن ہے، جو آئینی تقاضا ہے، اس کو پاکستان بار کونسل نے یہاں پہ پیچھے رکھ دیا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اس اجلاس میں آج قانون کے جو وزیر ہیں اور بڑے سرگرم وزیر ہیں، خاص طور پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف تو ان کی سرگرمیوں نے حد ہی کر دی، اور کئی ایسے آئینی اور قانونی مشورے دیتے ہیں جو پھر حکومت کے اور عمران خان صاحب کے گلے بھی پڑ جاتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو 5ویں نمبر والے جج محمد علی مظہر صاحب، جسٹس محمد علی مظہر صاحب کا نام تجویز کرنے میں تھوڑی ان کی بھی مدد مطلب انہوں نے بھی کی، کیونکہ یہ ساتھ بھی رہے ہیں، اور جسٹس محمد علی مظہر کس کے وکیل رہے ہیں ماضی میں یہ بھی سب کو پتہ ہے، تو ان کا نیکسس بنتا ہے۔ تو آج وہ جب یہ کونسل کا اجلاس جو 2 بجے کمیشن کا اجلاس جو 2 بجے شروع ہوا، اس میں وقفہ ہوا، تو وقفے کے دوران وہ منہ لٹکائے تھے وہ دیکھے گئے، اور اس سے یہ اندازہ ہوا کہ ان کی بات نہیں مانی جا رہی۔ لازمی بات ہے، جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس وہ ان کیمرہ ہوتا ہے تو اس سے خبریں ڈسکلوز نہیں ہوتی، لیکن پھر ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کی بات نہیں مانی گئی، اور اس اجلاس میں وکلاء کی ہڑتال، وکلاء کے احتجاج، امکانی تحریک، ان کا اضطراب، یہ ساری چیزیں انڈر ڈسکشن آئی ہوئیں۔ پھر کیس مضبوط اس حوالے تھا کہ سپریم کورٹ کے سندھ ہائی کورٹ کے 4 ججز آپ کس طرح ان کو نظر انداز کر رہے ہیں، اور جسٹس احمد علی شیخ سینئر ترین جج ہیں، چیف جسٹس ہیں، ان کو چھوڑ کے آپ ان کے ایک جونیئر کو سپریم کورٹ میں لا رہے ہیں، اور کل
جو جسٹس احمد علی شیخ صاحب کل اگر سپریم کورٹ میں آ بھی گئے، کیونکہ جسٹس گلزار صاحب نے تو 2 فروری 2022 کو ریٹائرڈ ہو جانا ہے، اگر وہ ان کو نہیں لانا چاہتے جسٹس احمد علی صاحب کو تو کوئی اور ان کو لے کے آئے گا، لیکن آنا انہوں نے ہے کیونکہ ان کے ریٹائرمنٹ میں ابھی کافی سال پڑے ہوئے ہیں۔ تو ہم نے کل باضابطہ طور پہ تمام ججوں کے وہ ریٹائرمنٹ کا شیڈول بھی دیا تھا کہ وہ کب ریٹائر ہو رہے ہیں۔ بہرحال یہ کمیشن کا اجلاس ہوا تو اس میں ایک تو چیف جسٹس صاحب نے یہ بات وکلا کی مان لی، یہ جو تاثر تھا یا جو احتجاج تھا، جو پروٹیسٹ ہو رہا تھا یا جس طرح ایک ناانصافی ہو رہی تھی، ان تمام حقائق کو تسلیم کر لیے کھلے دل سے، بڑے دل سے یا دل پہ پتھر رکھ کے، لیکن یہ اچھا اور وائز جو ڈیسیشن ہے کہ انہوں نے کمیشن نے پھر نام واپس لے لیا، واپس بھیج دیا یا مؤخر کر دیا، لیکن یہ معاملہ کچھ وقت کے لیے ٹل گیا ہے۔ اور یہ روایت ایک اچھی یہ پڑ گئی کہ یہ اس طرح کا جو بار کونسل کا یا وکلا برادری کا احتجاج وہ رنگ لایا کہ وہ کسی بھی ناانصافی کے لیے وہ کھڑے ہو جائیں تو پھر جو طاقتور حلقے ہیں وہ اپنے فیصلے تبدیل کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ بہرحال یہ جوڈیشل کمیشن کی آج کا جو فیصلہ تھا اس میں کافی چیزیں ہوئیں، یعنی جو فروغ نسیم صاحب تھے وزیر قانون، ان کی بات نہیں چل سکی، پھر چیف جسٹس کو اپنا فیصلہ جو ہے وہ تبدیل کرنا پڑا، اور سندھ ہائی کورٹ کے 4 ججوں کی جو سینیارٹی ختم ہونے جا رہی تھی یا ان کو جو بائی پاس کیا گیا تھا وہ تاثر بھی آج کے اس اجلاس کے بعد زائل ہو چکا ہے۔ ممکن ہے کہ کچھ دنوں میں جوڈیشل کونسل کا پھر سے اجلاس ہو، کیونکہ ایک سیٹ باقی رہ جاتی ہے۔ 17 جج ہوتے ہیں، تو آج جب جسٹس جمال خان مندوخیل کو بلوچستان ہائی کورٹ سے ریورٹ کر کے سپریم کورٹ میں مقرر کرنے کی منظوری دے دی گئی کمیشن کی طرف سے اور حتمی منظوری لے لی جائے گی پارلیمنٹ کمیٹی سے، تو ایک سیٹ باقی بچ جاتی ہے، اور پھر کبھی امکان بچ جاتا ہے کہ اب کی بار جب اتنا بڑا ہنگامہ ہوا ہے تو جسٹس احمد علی صاحب کو وہ ایلیویٹ کر دیا جائے سپریم کورٹ میں، کیونکہ اب کوئی بھی اگر چیف جسٹس کو چھوڑ کے کسی جونیئر جج کو کیا جائے گا جس طرح اس سے پہلے کیا گیا ہے، جسٹس ثاقب نثار نے کیا یا جسٹس کھوسہ صاحب نے کیا، تو وہ ایک اچھی روایت نہیں۔ اور چیف جسٹس نے آج اپنا ہی فیصلہ، اپنی نامینیشن واپس لے کے ایک یہ تاثر دیا ہے کہ یہ معاملات جو ہیں، ان معاملات میں خاص طور پہ بڑی عدالتوں کی بڑی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ اگر اس طرح کے اپنے فیصلے واپس لے لیتے ہیں، مطلب منوانے پہ زور نہیں دیتے یا بوجہ مجبوری وہ واپس لیتے ہیں، تو بہرحال اپنی جگہ پہ یہ اچھی بات ہے۔ اور اس کے بعد یہ نظیر قائم ہونی چاہیے کہ یہ جو سینئرٹی ہے سینئر لیول پہ، یہ تمام اداروں میں یہی ہونا چاہیے، جو سینئر ہو اس کو ہی، جس طرح سپریم کورٹ میں 18ویں ترمیم کے نتیجے میں یہ واضح طور پہ لکھ دیا گیا ہے کہ جو بھی سینئر ترین ہوگا وہ چیف جسٹس بن جائے گا، تو اس طرح باقی ججوں کے لیے بھی یہ پریسیڈنٹ قائم ہونی چاہیے، یہ نظیر قائم ہونی چاہیے ہائی کورٹ کے حوالے سے، جو سینئر ترین ہوگا اس کی ایلیویشن ہوگی، تاکہ اس طرح کے تنازعات نہ پیدا ہوں اور پھر عدلیہ پہ انگلیاں اٹھانے والے لوگ بھی نہ ہوں، اور عدلیہ بھی ایسا تاثر یا جو منصف صاحبان ہیں وہ ایسا تاثر نہ دیں کہ ہم انصاف کی کرسی پہ بیٹھ کر بھی کسی سے ناانصافی کر رہے ہیں یا کسی کی دل آزاری کر رہے ہیں۔ تو یہ آج کی صورتحال تھی، وکلا کی جو ہڑتال تھی، وکلا کا جو احتجاج تھا وہ رنگ لایا اور چیف جسٹس صاحب نے اپنا فیصلہ تبدیل کر لیا۔ آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔